वबरकातुहू। मैं नसीम अख्तर आपकी मेज़बान अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको सलाम पेश करती हूँ और आने वाले तमाम हज़रात को खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हर सोमवार के दिन तारिक इब्रार क्लब हाउस से फ़िक्र अमल के तहत शाम 8 बजे आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तो उसी कड़ी को जोड़ते हुए फ़िक्र अमल की 17वीं किस्त लेकर आपके सामने हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत जुड़ती हैं और जिनके इल्म और गुफ्तगू से हम सब मुस्तफ़ीद होते हैं और बाद में हमारे नाज़रीन को भी वक़्त के एतबार से और मौज़ू के लिहाज से अपने सवालात या तासरात पेश करने का मौका दिया जाता है। इंशाअल्लाह आज भी वही तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ और बाज़ाब्ता तौर पर हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक बार फिर तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब में फ़िक्र अमल सीरीज़ के 17वें प्रोग्राम में आप तमाम सामीन व नाज़रीन का खुशामदीद। मैं आपकी मेज़बान नसीम अख्तर अपने साथी मॉडरेटर्स इमरान फरीदी, तारिक इब्रार, मोहम्मद परवेज़ और मुश्ताक खालिद चौधरी की तरफ से तमाम काबिल इज़्ज़त सामीन व नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रबीउल अव्वल का मुक़द्दस महीना चल रहा है और ये वही महीना है जिसमें रहमतुल आलमीन अल्लाह ताला के महबूब और हज़रत आमना के लाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत और सआदत हुई। इस महीने में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलें ज़ोर शोर से मुनक्कद हो रही हैं। तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब के मॉडरेटर्स ने भी महफ़िल मिलाद मुनक्कद करने के सिलसिले में आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसमें हमारे मेहमान मुकर्रर शहबाज रशीद बोरू साहब हमारे सामीन के साथ बहुत ही अहम मौजू कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया की अजीम शख्सियत क्यों हैं के हवाले से दलाइल के साथ गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं अपने मेहमान मुकर्रर और तमाम सामीन का वालेहाना इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है कि सामीन मेहमान मुकर्रर की गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होंगे। इससे पहले कि मेहमान मुकर्रर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, हम मेहमान शख्सियत का तारुफ पेश करना मुनासिब समझते हैं। अब मैं दावत सुखन देती हूँ तारिक इब्रार साहब को कि वो मेहमान मुकर्रर का मुख्तसर तारुफ पेश करें। जी तारिक साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया नसीम अख्तर साहिबा। तमाम सामीन का इस क्लब में दीनी प्रोग्राम के हवाले से शिरकत के लिए ममनून हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जब तक सामीन हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं तब तक कोई भी प्रोग्राम जो है कामयाबी के ज़ीने तय नहीं कर सकता है। हमारे जो ऑडियंस हैं वो हैंड रेज कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब मेहमान स्पीकर गुफ्तगू फरमाएंगे और उसके बाद हम ज़रूर उनको मौका देंगे। मैं मुख्तसर तारुफ पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। शहबाज रशीद बोरू साहब का ताल्लुक डोडा से है। आप महकमा तालीम में उस्ताद होने के साथ साथ हिंदुस्तान के मारूफ कालम नवीस व अदीब हैं। शहबाज रशीद साहब की इब्तदाई तालीम ज़िला डोडा से हुई और उसके बाद आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी से MSc बॉटनी की डिग्री हासिल की हुई है। पेश रहकर इस्लाह मुआशरा का फरीज़ा बखूबी अंजाम दे रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ जो हैं मुश्ताक खालिद साहब संभालेंगे। मुश्ताक साहब आप सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया तारक साहब और नसीम साहिबा। जी आपका माइक जो है म्यूट है। जी माजरत खा हूँ, माइक म्यूट हो गया था। मैं आज के इस तारक अब्रार ऑफिशियल क्लब के 17वें प्रोग्राम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हवाले से और मिलाद शरीफ के हवाले से आज के मेहमान मुकर्रर जनाब शहबाज रशीद बोरू साहब को खुशामदीद कहता हूँ और उनके साथ जितने भी हमारे इस क्लब में मेहमान गरामी तशरीफ़ फरमा हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, मैं उन सब का इस्तकबाल करता हूँ।
اور میں زیادہ دیر آپ سب کے درمیان حائل نہ رہتے ہوئے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کروں گا جناب شہباز رشید صاحب کو کہ وہ آج کے موضوع پہ اپنا خطبہ فرمائیں. جناب شہباز رشید صاحب. جی شہباز صاحب، آپ اپنا مائک جو ہے انمیوٹ کر کے ہمارے سامعین سے روبرو ہوں. اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں تمام سامعین سے جو ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ جڑے ہیں، اور اکثر آپ بعض ہماری شخصیات ایسی ہیں جن میں منظور الحق کلائلوی صاحب ہیں، شبیر صاحب ہیں، مولانا ذاکر ترابی صاحب ہیں، اور بھی بہت ساری نامور شخصیات ہیں، میاں محمد یوسف صاحب ہیں، ندیم چودھری صاحب ہیں، اور تمام سامعین سے گزارش ہے کہ کلب کو فالو کریں اور ہمارے تمام ماڈریٹرز کو بھی فالو کر لیں، اور مہمان شخصیت کو بالخصوص فالو کریں، تاکہ ہمارے جو آنے والے دینی پروگرام ہوں یا دنیاوی پروگرام ہوں تو ان کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں. بہت بہت شکریہ. جی مہمان اسپیکر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو موضوع جس کا انتخاب کیا گیا ہے، جس پہ مجھے گفتگو کرنی ہے مختصر سے وقت میں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عظیم ترین شخصیت کیوں ہے. اس حوالے سے میں طارق ابرار آفیشیل جو کلب ہاؤس کا پیج ہے اور باقی جو ریسپیکٹڈ جو ماڈریٹرز ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک موقع انہوں نے اپرچونٹی دی ہے تاکہ اس آفیشیل پیج کے ذریعے سے اس موضوع کا پیغام جو ہے وہ عام کیا جا سکے. اور یہ اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس موضوع پر گفتگو کرنے کی اور اس موضوع کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اب جو موضوع ہے ہمارا کہ وائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا گریٹسٹ پرسنالٹی، دنیا کی عظیم ترین شخصیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں ہے. آپ سب نے ایک کتاب کا نام سنا ہوگا، دی 100، جس کو مائیکل ہارٹ نے لکھا ہے 1970s میں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا. انہوں نے خود سلیکشن کی کہ مین کائنڈ کی جو ہسٹری رہی ہے، میں ان تمام لوگوں کی سلیکشن کروں جنہوں نے انسانی تاریخ کو متاثر کیا ہے یا جنہوں نے انسانی تاریخ کا دھارا بدلنے کی کوشش کی ہوگی. تو انہوں نے 100 شخصیات کا انتخاب کیا. مائیکل ہارٹ مذہب کے اعتبار سے، مذہب کے لحاظ سے عیسائی تھے، اور 100 لوگوں کا انتخاب کیا. سلیکشن کے بعد انہوں نے گریڈیشن کا معاملہ اپنایا کہ اب میں گریڈز دے دوں گا کہ سب سے پہلے نمبر پر کس شخصیت کو لایا جائے یا فرسٹ پوزیشن کس شخصیت کو دی جائے. انہوں نے سب سے پہلا نمبر جو ہے اپنی کتاب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اپنی کتاب کے جو پہلا چیپٹر ہے اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، اور اس میں لکھا کہ میرے بہت سارے جو
قارئین ہوں گے اس کتاب کے پڑھنے والے، وہ اس بات کو لے کر واحد شخصیت ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، مذہب کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ترین انسان رہے ہیں۔ مذہب کے اعتبار سے مذہب کا صحیح ترین تصور جو پیش کیا ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی امن و سکون کا اور دنیا کی جو پراسپیرٹی کا، خوشحالی کا جو بہترین تصور اور بہترین نمونہ اگر اس پوری انسانی تاریخ میں کسی نے پیش کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے عیسائی ہونے کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب میں پہلا نمبر دیا، سر اسحاق نیوٹن کو دوسرا نمبر دیا، اور جیسس کرائسٹ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتاب میں تیسرا نمبر دیا۔ بہرحال دنیا میں ایسے بے شمار لوگ آئے ہیں جنہوں نے تاریخ انسانی کا مطالعہ کر کے ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے جنہوں نے انسانی تاریخ کا دھارا بدل دیا ہو، جنہوں نے انسانی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا ہو۔ ایسی شخصیات جو انسانی تاریخ میں ہزارہ سال کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے مائیکل ہارٹ کے علاوہ ایک دوسرے آدمی تھے ہندوستان کے، راما کرشنا راؤ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے دا پرفیکٹ ماڈل فار ہیومن لائف، ایک چھوٹی سی کتابچہ ہے، اور اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو خراج تحسین اس غیر مسلم فلسفی نے پیش کیا ہے، شاید مسلم سیرت نگاروں میں سے کوئی بھی سیرت نگار جو ہے اس طرح سے خراج تحسین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہیں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا احاطہ کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ انہوں نے انگلش میں ایک کتاب لکھی ہے، لکھتے ہیں دا پرسنالٹی آف محمد اٹ از موسٹ ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ انٹو دا ہول ٹروتھ آف اٹ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کا احاطہ کرنا میرے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ البتہ میں تو صرف اس کی ان کی شخصیت کی کچھ دل آویز جھلکیں جو ہیں ان جھلکوں میں سے ایک جھلک دیکھ سکتا ہوں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک طرف پروفٹ تھے، ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسری طرف پروفٹ تھے، دوسری طرف پیغمبر تھے۔ دیر از دا محمد دا جنرل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی تھے، فوجی جنرل بھی تھے۔ محمد دا کنگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ محمد دا ویریئر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار بھی تھے، جنگ لڑنے والے بہادر فوجی بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی تھے، ایک کامیاب ترین بزنس مین بھی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی تھے اور بہترین ناصح بھی تھے، نصیحت کرنے والے تھے، پریچر تھے۔ محمد بھی تھے، ایک بہترین سٹیٹس مین بھی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی تھے، ایک بہترین اوریٹر بھی تھے۔ محمد، دیر از دا محمد دا ریفارمر، دیر از دا محمد دا ریفیوجی آف آرفنس، یتیموں کا ماوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی تھے، ایمانسپیٹر آف وومین، عورتوں کو حقیقی حریت دینے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد تھے، بہترین جج بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد تھے، بہترین سینٹ بھی تھے، سادھو بھی تھے، سنت بھی تھے، درویش بھی تھے۔ وہ درویشی کا وہ مقام اور اس مقام پہ فائز تھے جو دنیا انسان کی تاریخ میں آج تک کسی نے حاصل نہیں کیا۔ وہ آخر پہ لکھتے ہیں in all these magnificent roles, in all these departments of human activities, he is like a hero. یہ پروفیسر راما کرشنا راؤ لکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انسانی زندگی کے تمام ڈپارٹمنٹس میں، جتنے بھی انسانی زندگی کے پہلو ہیں
ان میں وہ ایک ہیرو تھے، ایک لیڈر تھے، ایک رہنما تھے، ایک مربی تھے. ان سے آگے آج کی تاریخ تک کوئی نہیں گیا ہے، نہ جا سکتا ہے. یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے. یہ پروفیسر راما کرشنا راؤ جو ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑے فلسفی گزر چکے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے صرف یہ ان کی کتاب کا پہلا چیپٹر جو ہے جس میں یہ تعریفیں کی. اس کے علاوہ جو ہے اپنی کتاب میں کئی ان کے اور چیپٹرز ہیں جن کو پڑھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ غیر مسلم فلسفی جو ہے وہ اس قدر جو ہے عمیق اور اس قدر گہرا جو ہے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیے یہ دو حوالے میں نے اس لیے دیے تاکہ ہمارے سامنے ایک نقشہ آ جائے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کا تو ایمان ہے، یقین ہے. ان کا ایمان، ان کا یقین تب تک معتبر نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عظیم تر نہ مانے. جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے محبت دنیا اور دنیا کی ما فیہا سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں. انہیں تو کرنی ہے، میرا عقیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری عقیدت مندی کا یہ تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈنگ رول مانے، لیڈر مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مانے، مربی مانے، سب کچھ مانے. ہمیں تو ماننا، ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں. لیکن ایک غیر مسلم وہ کیوں مانے؟ اس لیے یہ جو دو غیر مسلم جن کا میں نے آپ کو حوالہ، اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے ریفرنسز ہے، کتابیں لکھی گئی ہے. آپ نے جو ہے وہ ایک دوسرا جو ہے عرب کی تاریخ کے لکھنے والے مؤرخ ہیں فلپ دہیٹی، انہوں نے تو کمال کر دیا ہے. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے عرب کی تاریخ جو ہے وہ بھی چھوٹی سی کتاب ہے، انہوں نے بھی اس میں کمال کر دیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا دائرہ بدلنے والا صرف اور صرف اسلام ہے. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ صحابہ کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے، وہ لکھتے ہیں ایک جگہ کی یہ جو صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوئے تھے، وہ ایک نرسری آف ہیروز تھے. یہ سارے کے سارے اپنے فیلڈز میں ہیرو ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخصیت کیا کوئی لا سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کیا کوئی لا سکتا ہے؟ گاندھی کو ماننا پڑا. گاندھی نے ایک بہت بڑے اجتماع میں کہا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ ہندوستان کی انڈیپینڈنس کے بعد یہاں پر کس نوعیت کی حکومت کو تشکیل دیا جائے گا، کس طرز پہ آپ حکومت کریں گے، انہوں نے کہا کہ جو ابو بکر اور عمر نے کی تھی، جس قسم کی حکومت ان لوگوں نے کی تھی، دنیا کو ماننا پڑ رہا ہے. اب یہ ابو بکر و عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کن کے شاگرد تھے، یہ کن کے دوست تھے، یہ کن کے ماننے والے تھے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. یہ دو حوالے میں نے اس لیے دیے تاکہ ہمارے سامنے یہ پورا نقشہ آ جائے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپ خود دیکھ سکتے ہیں، کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم صرف دو حوالوں پر جو ہے اکتفا کرتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی بڑی شخصیات ہوتی ہیں، اگر آپ ان کی ارتقا پر غور کریں گے، وہ کس طرح سے اس دنیا کے پلیٹ فارم پہ جو ہے ظاہر ہوئے اور انہوں نے کس طرح سے دنیا میں ایک نام کمایا، یا ان کی شخصیات کی تعمیر میں کن فیکٹرز کا اہم ترین رول رہا ہے. ایک کامن فیکٹر آپ دیکھیں گے، دنیا کی جو بھی بڑی شخصیت ہے، جو ایک شخصیت بنی، وہ تو کامن مین تھے. دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے ایک بچے کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے، جب بڑھتا ہے ایک انسانی معاشرے میں وہ زندہ رہتا ہے، اسی طرح سے کھاتا پیتا ہے جس طرح سے باقی لوگ کھاتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں جس کی بنا پر وہ انسانی معاشرے کا اہم ترین فرد جو ہے بن جاتا ہے. ایک کامن فیکٹر آپ دیکھیں گے دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات رہی ہیں، ان شخصیات کی تعمیر میں
وہ فیکٹر رہا ہے کہ وہ حالات کی پیداوار رہی. ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا کوئی بچہ ہے، وہ بن گیا، حالات ایسے تھے، اس کے لیے کنڈیشنز جو تھی وہ ساری فیوریبل تھی. ان حالات میں وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہائر کرتا ہے اپنے باپ سے جو ہے بادشاہت، پھر دنیا میں ایک نام کماتا ہے. اسی طرح سے ہندوستان کی بات کریں گے آپ، انڈیپینڈنس کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، بے شمار بڑی بڑی شخصیات آتی ہیں. گاندھی جی جیسی شخصیت آتی ہے، نہرو جی جیسا شخصیت آتا ہے، یا باقی لوگ جو ہے محمد علی جناح جیسی شخصیت آتی ہیں. یہ ساری شخصیات جو تھی یہ حالات کی پیداوار تھی. اپرچونٹیز آلریڈی وہاں پر موجود تھی، حالات نے ان کو پیدا کیا ہے. انہوں نے ایسے حالات پیدا نہیں کیے تھے، بلکہ حالات کی پیداوار تھی وہ. اسی طرح سے بہت بڑے سکالرز آپ دیکھیں گے یورپ کی تاریخ میں جنہوں نے ایک نام کمایا ہے، جنہوں نے پالیٹکس پہ لکھا ہے، جنہوں نے سوسائٹیز پہ لکھا ہے، جنہوں نے ویریس اسپیکٹس آف لائف جو ان پہ لکھا ہے، وہاں پر آپ جب مطالعہ کریں گے ہم تو یورپ کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کی پولیٹیکل جو کنڈیشنز تھی پچھلی 2-3 صدیوں سے وہ تھوڑا خراب تھی. وہاں پر لوگوں نے بڑا کچھ لکھا، آزادی پر لکھا، عدالت پر لکھا، انصاف پر لکھا، ایکویلٹی پر لکھا، مساوات پر لکھا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہ سارے وہاں پر حالات موجود تھے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خصوصیات فطری طور پر حاصل تھی، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے آ گئے، ایک نام کمایا. لیکن یہ واحد ایک شخصیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایک شخصیت جو حالات کی پیداوار نہیں ہے. آپ کے لیے تو حالات فیوریبل تھے ہی نہیں، بلکہ آپ نے حالات کو پیدا کیا، حالات کو کریٹ کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے. دنیا کی دیگر جتنی بھی شخصیات ہیں ان کا موازنہ بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے یہ ایک غیر معمولی شخصیت ہے. اور ایک بہت بڑے ایک سکالر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مائیکل ہارٹ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، مائیکل ہارٹ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس جگہ سے پیدا ہوتے ہیں جہاں پر کچھ تھا ہی نہیں. عرب کی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں گے کوئی بادشاہ نہیں اس سے پہلے گزرا تھا. عرب کی تمدن اور تہذیب جو تھی اس نام کی کوئی شے وہاں پر موجود نہیں. ہم اگر یہ کہیں گے کہ عربین سیولائزیشن کیا تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ لفظ بھی استعمال کرنا جو ہے ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ وہاں پر کوئی سیولائزیشن نہیں تھی، وہاں پر کوئی کلچر نہیں تھا، وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہم اسے کلچر کہہ سکتے ہیں، وہاں پر کوئی ایسی شے نہیں تھی جسے ہم سیولائزیشن کا نام دے سکتے ہیں. وہاں پر کچھ نہیں تھا، لڑائی جھگڑے تھے، جاہلیت کا دور تھا، مطلب کہ ولگیرٹی جو تھی اپنے عروج پر تھی. انسان اگر اس وقت وہاں پر گویا کہ ایسا دور تھا اور اسی قسم کی پوری سچویشن جو ہے پوری دنیا پر پھیلی ہوئی تھی جیسے عرب میں تھی. لیکن اگرچہ کہ دیگر جو ہے خطۂ ارض جو تھے، مطلب زمین کے دوسرے جو ہے وہاں پر تھوڑی بہت کچھ سیولائزیشن کا نام تھا، لیکن عرب میں کچھ نہیں تھا. یہ عربین سیولائزیشن کا نام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد ہی آتا ہے. عربی لوگوں میں اس کے بعد ہی عرب کا نام جو ہے پوری دنیا میں مشہور اور معروف ہو جاتا ہے. یہ عربی زبان جو ہے ایک زمانے میں ایسی تھی. ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسلمانوں کے انسانی تاریخ پر، اس انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر کیا رہا ہے، مطلب مسلمان کا عروج کیسے ہوا، ان کی زوال کیسے ہوا، کیا ہوا، سب کچھ لکھا. انہوں نے لکھا کہ ایک دور میں عربی زبان جیسے کہ آج انگریزی ہے، پوری دنیا میں انگریزی کا گلگلہ ہے اور انٹرنیشنل لینگویج کی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر چکی تھی. آج سے 1000 سال پہلے کی بات کی جائے تو عربی زبان کا گلگلہ اور اپنی عربی زبان کا دبدبہ جو ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا.
یورپ کے لوگ اپنے لیے فخر سمجھتے تھے عربی زبان میں جو ہے وہ بات جب کرتے، تو یہ بھی ہے، یہ حقیقت تو ہے کہ جو یورپین جو سائنٹیفک ریولوشن آیا ہے یہ تو عرب سے ہو کے آیا ہے، یہ تو عرب سے جو ہے سارا ذخیرہ علم جو ہے یہ منتقل ہوا ہے تھرو اسپین انٹو جو ہے یورپ ہوا ہے، تو یہ سارا معاملہ وہاں سے شروع ہوا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہی یہ سارا معاملہ جو ہے تاریخ، یہ ارتقاء کا، ترقی کا جو ہے، بلندی کا جو ہے یہ سارا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک سچویشن اگر ہم اس وقت کی ورلڈ سچویشن کو دیکھیں گے، اس وقت انسانی پوری دنیا میں انسانیت کی صورتحال کیا ہے، پوری نوع انسانی ایسا لگتا ہے کہ خودکشی جو ہے کرنے پر صرف آمادہ نہیں تھی بلکہ کمر بستہ تھی، جیسے کہ انسانیت نے خودکشی کرنے کی قسم کھائی تھی، ساری دنیا خودکشی کرنے کی تیاری میں ہو رہی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو مورخین جو ہے اس وقت پوری انٹرنیشنل جو کنڈیشنز تھی، یا ہم دیکھیں گے انسان کی پوری اس وقت کی کیفیت جو تھی انسانیت کی، وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ ساری دنیا جو تھی وہ خودکشی کرنے کے دہانے پر کھڑی تھی، اور جس کا ذکر جو ہے قرآن مجید نے بھی کیا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ یہ پوری انسانیت کو یاد دلایا جا رہا ہے، انسان کا دشمن تھا، انسان کی جان لینے کے لیے ہمیشہ ہر وقت کمر بستہ رہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اسی کی مہربانی سے تم آپس میں اخوانہ ہو گئے، بھائی ہو گئے۔ تو قرآن کہتا ہے تم آگ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سچویشن تھی، مطلب آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ جانا، اس کو آپ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میری جو یہ دعوت ہے، میری اس دعوت و ہدایت کی مثال جس کے ساتھ مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، جب اس کی روشنی ارد گرد میں پھیلی، سراؤنڈنگز میں پھیلی، تو وہ پروانے اور کیڑے جو آگ پر گرا کرتے ہیں ہر طرف سے امنڈ کر اس میں کودنے لگے، اس طرح سے تم آگ میں گرنا اور کودنا چاہتے ہو، اور میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر تم کو اس سے بچاتا ہوں اور علیحدہ کرتا ہوں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رول بیان کیا ہے کہ میرا کیا کام ہے، میری بعثت کا مقصد کیا ہے۔ تم جس خودکشی کرنے پر کمر بستہ ہوئے ہو، ایک محیب اور ایک گٹا ٹوپ اندھیرے میں گرنے والے ہو، ایک گہری کھائی میں گرنے والی جو انسانیت ہے، اس کو گہری کھائی سے بچانے والے کا رول جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں۔ تو اصل حقیقتاً اگر دیکھا جائے اصل مسئلہ ہی یہی تھا کہ چھٹی صدی مسیح میں، مطلب 6 AD میں انسانیت کی کشتی کو جو ہے اس کی سلامتی کے ساتھ اسے پار کیسے لگایا جائے، اس کو پار لگایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے علاوہ یہ کام کسی اور نے نہیں کیا، کیونکہ اس وقت میں ابھی جو بات کر رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ مطلب آپ کی بعثت ہوئی تو اس وقت تمدن جو تھا انسان کا، جو سیولائزیشن یا کلچر جسے آپ کہیں گے، بالکل بگڑا ہی ہوا نہیں تھا بلکہ متعفن ہو گیا تھا، اس میں کیڑے پڑ گئے تھے، انسان نوع انسانی کا شکاری بن گیا تھا، اس کو کسی انسان کی جان کنی، کسی انسان کی زخمی یا کسی زخمی کی تڑپ، کسی مصیبت زدہ کی کراہ میں وہ مزہ آنے لگا تھا جو جام و صبح اور دنیا کے لذیذ سے لذیذ کھانے اور خوشنما منظر میں نہیں آتا ہے۔ اگر آپ رومنس کی تاریخ پڑھیں گے جس کی فتوحات اور نظم و نسق اور قانون سازی اور تہذیب، رومن سیولائزیشن کا نام تو آپ نے بڑا سنا ہوگا، اگر آپ پڑھیں گے دنیا میں ڈنکے بجے
لیکن یورپین ہسٹورینز اس کے متعلق لکھتے ہیں، رومن سویلائزیشن کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ اہل روما کے لیے، مطلب رومنز کے لیے سب سے زیادہ دلچسپ، سب سے زیادہ مست کر دینے والا نظارہ جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ انسانوں کو جانوروں کے ساتھ جو ہے لڑانے کے لیے ڈال دیتے تھے، وہ ان کے لیے سب سے زیادہ خوشکن منظر ہوتا تھا۔ وہ دیکھتے تھے ایک آدمی کو اٹھا کے لے آتے تھے اور ایک پنجرے میں ڈال دیتے تھے، ایک طرف جو ہے شیر، بھوکے شیر کو ڈالا جاتا تھا، وہ بھوکا شیر اس کو نوچتا تھا، اس کو کھاتا تھا، وہ انسان چیختا اور چلاتا تھا۔ یہ رومنز جو تھے یہ اس میں جو ہے فرحت جو ہے اپنے آپ کو جو ہے محسوس کرتے تھے، خوشی محسوس کرتے۔ یہ رومن سویلائزیشن کا اور جو حال تھا اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح کا حال جو تھا جو اس وقت دوسری سویلائزیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت موجود تھی دنیا میں، جسے آپ ایرانیوں کی سویلائزیشن کہتے ہیں، یہ فارس کی تہذیب جو ہے، فارسی تہذیب جو ہے جس کا کسرا جو ہے وہ سربراہ ہوا کرتا تھا، ان کا بھی حال یہی تھا، آگ کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ، اب ہم ان باتوں کی طرف آتے ہیں کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابھی میں نے کچھ چند حوالے دیے اور باقی کچھ ریفرنسز آپ کے سامنے رکھے، اب ہم خود ذرا اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا؟ دیکھیے سب سے بڑا احسان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پوری انسانیت پر جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کی نعمت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اگر کرسچینٹی بھی ہو پولیتھیزم کا شکار، یہودیت ہو پولیتھیزم کا شکار، آج بھی کرسچینٹی پولیتھیزم کا شکار ہے، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، یہودیت بھی پولیتھیزم کا شکار ہے، وہ جانے نہیں کس قسم کی رسومات کرتے ہیں جہاں پر صرف شرک دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہرحال ان میں بھی بہت ساری جو ہے مطلب قباحتیں ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ یہ کیا پرابلمس ہیں، بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں۔ تو آپ کا سب سے بڑا جو نعمت جو آپ نے احسان کیا دنیا پر، وہ مونوتھیزم جو ہے دنیا کو دیا، عقیدہ توحید۔ اس سے زیادہ انقلاب انگیز اور حیات بخش عہد آفری جو ہے معجزہ نما عقیدہ دنیا کو نہ پہلے کبھی ملا ہے اور نہ قیامت تک کبھی مل سکتا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک پاکستان کے ایک بہت بڑے لا میکر تھے، A.K. بروہی، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے دا امپیکٹ آف قرآن آن دا مین کائنڈ، اور انہوں نے اس میں لکھا ہے، اور ہمارے ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی رحمت کے نام سے، اور ان دونوں حضرات کی میں نے کتابیں پڑھی ہے، اس میں بڑا ان کا ایک کامن سی چیز انہوں نے لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسان جو ہے بے جان چیزوں کے سامنے اپنے سے حقیر تر چیزیں، اپنے سے زیادہ مجبور اور ذلیل، بے حس و حرکت، بے جان و مردہ، اور مطلب بعض اوقات خود اپنی ساختہ پرداختہ چیزوں کے سامنے جو ہے انسان جو ہے وہ جھکتا تھا، ان سے ڈرتا تھا، ان کی خوشامد کرتا تھا۔ اب پہاڑ کی کیا حیثیت ہے، چٹان کی کیا حیثیت ہے، آگ کی کیا حیثیت ہے، مٹی کی کیا حیثیت ہے، سانپ کی کیا حیثیت ہے، پرندوں کی کیا حیثیت ہے؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انسان جو ہے اپنے سے حقیر تر مخلوقات جو ہے، مطلب اپنے سے حقیر تر وجود رکھنے والی مخلوقات جو ہے ان کے سامنے جو ہے سجدہ ریز تھا، ان کے سامنے جھکتا تھا۔ پہاڑ بھی اس کے لیے خدا بنا بیٹھا تھا، ایک بڑا سا پتھر دیکھ لیا اس کو بھی اس نے خدا بنایا ہوا، دریا کو بھی اس نے خدا بنایا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں ان کو خدا بنایا ہوا تھا، خدا کو بھول کر ان سب چیزوں کو خدا بنایا تھا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن مجید آیا، اس عقیدہ توحید کی تعلیم دی گئی، دنیا کے سارے فلسفوں اور افکار و خیالات پر اس کا کم و بیش اثر پڑا، اور وہ بڑے بڑے مذاہب جن کے رگ و ریشہ میں شرک اور
متعدد خداؤں اور معبودوں کا عقیدہ جو ہے رچ بس گیا تھا، کسی نہ کسی لے میں یہ اعلان کرنے پر مجبور ہوئے کہ خدا ایک ہے۔ وہ اپنے مشرکانہ عقیدوں کی تعویل پر مجبور ہوئے، اور ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کی ایسی فلسفیانہ تشریح کرنے لگے جن سے ان پر شرک اور بدعت پرستی کا الزام نہ آئے۔ اور ایک بروہی صاحب لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسان جو ہے وہ ریسرچ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے جس چیز کو انسان جو ہے معبود بنائے، معبود تبھی بناتا ہے جب اس کی عظمت اس کے سینے میں موجود ہوگی۔ اب جو چیز معبود ہوگی جس کی عظمت کے ساتھ تحقیق جو ہے ممکن نہیں ہوتی ہے۔ پتھر پہ وہ تحقیق نہیں کر سکتے تھے، آسمان پر تحقیق نہیں کر سکتے تھے، سورج پر تحقیق نہیں کر سکتے تھے، چاند پر تحقیق نہیں کر سکتے، خدا پہ تحقیق کرنا ممکن ہے ہی نہیں، وہ کیسے کر سکتے تھے؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پیغام ان پر اتارا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَخَّرَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان میں اور زمین و آسمان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم نے آپ کے لیے مسخر کر دی ہیں، صرف اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، باقی سب چیزیں جو ہے وہ آپ کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت کے اعتبار تمہیں دی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پر الوقت کی قلت ہے، اور بتا اس توحید کی نعمت سے کتنا بڑا انقلاب انسان کی زندگی میں برپا ہوا ہے، یہ ایک پورا اپنی جگہ ایک موضوع ہے، یہ بہت بڑا گویا کہ وسیع موضوع ہے جس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے انقلاب آفریں اور عظیم احسان اور خدمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی کہ وہ وحدت انسانی کا وہ تصور جو آپ نے دنیا کو عطا کیا کہ آل ہیومنز آر ایکول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد و ان آباؤکم واحد، لوگوں تمہارے پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نزدیک تم سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے تم میں جو تم میں سب سے زیادہ پاک باز ہے، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر۔ آپ نے انڈین کانسٹیٹیوشن پڑھا ہوگا، پریمبل ہندوستان کا پڑھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے پریمبل میں کیا لکھا ہے، ایکویلٹی، فریٹرنیٹی، یہ سب چیزیں وہاں پر لکھی ہیں۔ اور دنیا میں جو سب سے بڑے لوگ یہ معروف ہوئے، روسو ہے یا بہت سارے جو فلسفی گزرے ہیں مغرب میں، انہی باتوں کو لے کر معروف ہوئی۔ انہوں نے ایکویلٹی کا تصور دیا، انہوں نے جسٹس کا تصور دیا، انہوں نے سلامتی انسانیت کا تصور دیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ نے یہ وحدت انسانی کا تصور دیا، ایکویلٹی آف ہیومنز کا تصور دیا۔ آپ نے یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، آپ نے آخری حج میں 1,24,000 کے عظیم مجمع میں فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب نبی اکرم، ہیومن رائٹس کا چارٹر جو ہے، حقوق انسان کا منشور جو ہے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے سٹیج سے لے کر جو ہے چھوٹے موٹے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر ہیومن رائٹس کا چارٹر جو ہے باضابطہ شائع کیا جاتا ہے، مساوات انسانی اور انسانی حقوق کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور کوئی اس کو سن کر متعجب نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک زمانہ تھا جب مختلف قوموں اور خاندانوں کے مافوق البشر ہونے کا عقیدہ قائم تھا۔ فرعون حکومت کرتا تھا مصر پر، اس نے اپنی حکومت کو مطلب وہاں پر اس کی ترویج کے لیے اور اس کو جائز ٹھہرانے کے لیے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا تھا، آسمانی خدا کا بیٹا، فرانا اس لیے ان کو کہتے تھے، سورج دیوتا کا اوتار۔ اور یہودیوں اور نصرانیوں تو کہا تھا وکالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے خدا کی لاڈلی اور چہیتی اولاد کی طرف ہیں۔ اور یہودیوں کا تصور آج بھی ہے اور اس زمانے میں بھی تھا، وہ تو جوائنز اور جینٹائلز پوری دنیا کو کہتے ہیں، یہ سب ہم سے حقیر تر ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی کسی سے حقیر نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اوپر نہیں ہے، تم سے سب سے بہترین انسان تم میں وہی ہے جو اتقاکم ہے، اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو پریکٹیکلی سب سے سافٹ ہو۔ ایک عام انسان جس کی فطرت سلیمہ ہو، جو ایک اچھا خاصا لاجک رکھتا ہو، جو پڑھا لکھا انسان ہو، بلا تعصب جب اس بات پہ غور کرے گا
کہ یہ دنیا میں جو اونچ نیچ کا معاملہ ہے، کسی کو ہم نے اوپر چڑھایا ہوا ہے، کسی کو سلیوٹ کیا جاتا ہے، کسی کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ اونچ نیچ کا معاملہ کیا ہے؟ اپس اینڈ ڈاؤنس اس زندگی میں کیوں ہے آ رہے ہیں، سوشل اپس اینڈ ڈاؤنس؟ تو وہ خود اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ کوئی ایسی شے ہونی چاہیے تھی جس کی بنیاد پر ایک انسان کو سب سے بہترین قرار دیا جانا چاہیے. وہ اس نتیجے پہ خود بخود پہنچے گا، یار جس کی زندگی سب سے بہترین ہو، جو پریکٹیکلی سب سے اچھا ہو، جو تقوی رکھتا ہو، جو سب سے بہتر انسان ہو، جس کے اخلاق سب سے بلند ہو، جو سب سے بہترین اچھا انسان ہو، اسی کو جو ہے اکرمکم عند اللہ، اسی کو بہترین ماننا چاہیے. اور قرآن مجید نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار، اعلان کیا کہ دیکھیے اللہ کے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو تم سے زیادہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. یہ ہے ایک انسان جو ہے وہ فلسفے پڑھنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزبان قرآنی جو ہے اکرمکم عند اللہ و اتقاکم اعلان کر جاتے. آپ کا تیسرا عظیم ترین احسان جو ہے انسانیت پر جو ہے وہ احترام انسانیت ہے. انسان کی قدر و قیمت کا وہ اسلامی تصور ہے جو آپ کا عطیہ ہے اور اسلام کا تحفہ ہے. دیکھیے زمانے میں انسان سے زیادہ کوئی جانور، بعض مقدس حیوانات کے ساتھ اور یہ انسان کی اس کو خوش کرنے کے لیے ہر سال انسانوں کی جانیں جو جاتی. قرآن کہتا ہے سال کی زندگی سیکس انسانی مانتے ہیں، لیکن شرک کی آمیزش ان میں بہت زیادہ موجود اب تک بھی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بلندی اور خدا انسانیت کی بلندی کا اعلان اس طرح کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو جتنا اللہ سے قریب تر ہوگا وہ اتنا انسان سب سے زیادہ بلند ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بھی انسان